बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, मौजूदा सियासी हालात में मौजूदा हुकूमत ख़ुद अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। जेल में बैठा इमरान खान कोई एक बात करता है इनके ख़िलाफ़, कोई एक कॉल देता है तो इनके कांपे टांगने लग जाती हैं। इनकी जानिब से मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, धमकियाँ आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब देखिए, कल इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पैगाम जारी किया या करवाया जिसमें ये कहा गया था कि सिविल डिसओबीडियंस की जानिब हम जाएंगे और 14 दिसंबर की डेडलाइन की भी बात की गई। अब ट्विटर से ये पैगाम जारी होता है तो उसके बाद हुकूमती कैंपों से इंक्लूडिंग फैसल वाडा और दीगर लोग वो ये बात करना शुरू कर देते हैं, ये नैरेटिव बनाने लगते हैं कि ये पैगाम तो इमरान खान ने नहीं बल्कि उनकी सोशल मीडिया टीम की जानिब से जारी किया गया है, जो कि मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है। ये इमरान खान की सोच नहीं है बल्कि ये शायद किसी और जहन की इख्तरा है। सिविल डिसोबीडियंस की जो बात की गई है ये किसी और जहन की इख्तरा है, किसी और की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है चूँकि इमरान खान जेल में है। अब देखें, पहली बात तो ये कि पूरी तहरीक इंसाफ में इंक्लूडिंग उनका सोशल मीडिया विंग, उनकी सियासी कमेटी या जो लोग भी हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान से मुशावरत के बगैर, इमरान खान से पूछे बगैर उनके नाम से कोई पैगाम जारी कर दे। अब इमरान खान का ट्विटर हैंडल, अगर उनकी सोशल मीडिया टीम ऑब्वियसली वही पैगाम जारी करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुशावरत से, उनके अहकामात से ये पैगाम जारी किया जाता है, तो ये सिविल डिसोबीडियंस की जो बात की गई थी इमरान खान के ट्विटर हैंडल से, इसकी तस्दीक अलीमा खान साहिबा ने भी की है। अब देखें, अगर इमरान खान ने ये बात ना की होती, इमरान खान ने इस हवाले से कोई पैगाम ना दिया होता, तो वो डिनाई करते इसको अपने वकला से मुलाकात में या अलीमा खान साहिबा से मुलाकात में, वो इसको डिनाई करते कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन उन्होंने अलीमा खान साहिबा के ज़रिए जो पैगाम बाहर भेजा है, अलीमा खान साहिबा ने जो बाहर आकर मीडिया से बात की है और जो पैगाम इमरान खान का दिया है, वो भी वही पैगाम दिया है जो कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया था, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस की बात की गई है। अब देखें, कुछ दिन पहले इमरान खान ने अपने लास्ट कार्ड की बात की थी। उन्होंने कहा था कि आखिरी पत्ता मेरे पास है जो कि मैं अभी शो नहीं करूँगा। अब उसके बाद से मौजूदा हुकूमत फिर घबराहट का शिकार है कि पता नहीं कौन सा ऐसा आखिरी पत्ता है इमरान खान के पास जो कि वो अपने पास लिए बैठे हैं, अपने सीने से लगाए बैठे हैं। उस हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयों का सिलसिला भी जारी है और उसी सिलसिले में ये बयानात भी तमाम तर जारी हो रहे हैं। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि ये सिविल डिसओबीडियंस की जो बात कर रहे हैं, सिविल नाफरमानी की तहरीक की जो इमरान खान बात कर रहे हैं, उनका आखिरी पत्ता यही है या इसके अलावा भी कोई और है। ये तो सिर्फ इमरान खान को पता है और तो शायद किसी को नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत इस वक्त घबराहट का शिकार है, हुकूमत इस वक्त जो है वो परेशानी का शिकार है और इसी परेशानी में वो टामक टोइयाँ भी मार रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात भी सामने आ रहे हैं। अब देखें, इमरान खान की जानिब से जो एक्स पर, ट्विटर पर उनकी टीम की जानिब से ऑब्वियसली जो पैगाम जारी किया गया था वो बहुत अहम पैगाम था। सिविल डिसोबीडियंस की तो उन्होंने इसमें बात की ही थी, साथ ही साथ उन्होंने दो मुतालिबात भी सामने रखे थे और ये वही दो मुतालिबात थे जो कि फाइनल कॉल जब दी गई थी डी चौक के हवाले से, तो उसमें भी यही मुतालिबात सामने रखे गए थे और ये कहा गया था कि ये मुतालिबात माने जाएं। लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस तरह से बेदरीग ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से डी चौक पर जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, वो सबके सामने है। उसके बाद इमरान खान की जानिब से अब ये जो पैगाम सामने आया उसमें कहा गया कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है, रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में 69 सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुँच गया। अच्छा, ये वही पैगाम है जो कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल से भी आया था और अलीमा खान साहिबा ने भी आज मीडिया के सामने यही बातें की हैं, तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। फिर खान साहब कहते हैं कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अज़ीमुश्शान इज्तिमा मुनक़िद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। अब इस इज्तिमा में तो अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को दावत देने की बात कर रहे हैं खान साहब, लेकिन एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के हवाले से भी उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा व्लॉग के दूसरे हिस्से में। फिर खान साहब ने दो मुतालिबात जो अपने सामने रखे हैं, वो दो मुतालिबात ये हैं कि कहते हैं कि मैं 2 निकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। निकात ये हैं कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई की जाए और नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए।
انہوں نے کہا کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی عمر ایوب خان، علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسٹ پر مشتمل ہوگی اور سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ان دو مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات زر ریمیٹنسز کو محدود کریں اور بائیکاٹ مہم چلائیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے۔ اب دیکھیں سول نافرمانی کی اس تحریک کی جو بات کر رہے ہیں خان صاحب، اب یہ اس کا پہلا مرحلہ ہوگا جس میں ریمیٹنسز کو محدود کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ 14 دسمبر تک اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کال جائے گی۔ اب دیکھیں جو ریمیٹنسز آتے ہیں پاکستان میں وہ دو ڈیفرنٹ طریقوں سے آتے ہیں۔ نمبر ایک، جو ویسٹرن کنٹریز میں پاکستانی ہیں، مغربی ممالک میں ہیں یا کسی بھی ملک میں ہیں، وہاں سے وہ انویسٹمنٹ کی شکل میں پیسے بھیجتے ہیں، سرمایہ کاری کی شکل میں بھیجتے ہیں۔ وہ یہاں پر پراپرٹیز میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ یہاں پر شیئرز میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ پاکستان میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سرمایہ کاری، یہ ریمیٹنسز اس شکل میں آتے ہیں جو کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران 2 سے 2.5 سال کے دوران خاصی حد تک کم ہو گئے ہیں، ان میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اور دوسرے جو ریمیٹنسز آتے ہیں وہ آتے ہیں فیملی سپورٹ کے لیے، یعنی کہ جو باہر پاکستانی ہیں، ہمارے جو لیبر کلاس ہے، جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، خصوصاً مڈل ایسٹ کنٹریز کی اگر میں بات کروں، UAE ہے، سعودی عرب ہے، بحرین، مسقط، عمان وغیرہ، یہاں سے پیسے جو آتے ہیں وہ فیملی سپورٹ کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ایکسپینڈیچر، ان کے ایکسپینسز جو ہیں وہ بیئر کرنے کے لیے وہ یہاں پر پیسے بھیجتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے تو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، وہ تو پیسے جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے کہ پیسے بھیجنا وہ بند کر دیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2014 میں بھی خان صاحب نے جب ڈی چوک میں دھرنا دیا تھا، تحریک انصاف نے دیا تھا، تو تب بھی سول نافرمانی کی تحریک خان صاحب نے شروع کی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ تحریک اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس وقت شاید PMLN کی سپورٹ موجود تھی، PMLN کا ووٹ بینک بھی کسی حد تک موجود تھا، لیکن آج یہ حکومت ہوا میں کھڑی ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اس کو اگر کوئی سپورٹ ہے تو وہ عوام کی نہیں ہے، وہ سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی صرف، جس کی وجہ سے یہ قائم اور دائم ہے فی الحال، لیکن کب تک قائم رہ سکتی ہے یہ شاید انہیں خود نہیں پتا۔ تو اس وقت بھی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک ہم شروع کر رہے ہیں اور جو باہر سے ریمیٹنسز آتے ہیں وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے جائیں۔ حوالہ ہنڈی کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اللیگل چینل ہے، وہ بینکنگ چینل نہیں ہوتا، ان آتھورائزڈ وہ طریقہ ہوتا ہے، ریکارڈ پر چیزیں نہیں آتی اور اس میں ٹیکس بھی نہیں کٹتا۔ تو یہ خان صاحب کی جانب سے اس وقت بھی بات کی گئی تھی۔ تو اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کو محدود کرنے کی ہم اپیل کریں گے جو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اب یہ کس حد تک محدود ہوں گے اور یہ کال کس حد تک جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی، اگر ثابت ہو گئی تو ڈیفینیٹلی مشکلات پاکستان کو فیس کرنا پڑیں گی اگر اس طرح سے جو ہے وہ کسی سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ پہلا مرحلہ ہوگا بقول خان صاحب کے، دوسرے مرحلے میں وہ کیا کریں گے ابھی نہیں پتہ۔ اب دیکھیں خان صاحب نے یہ بات تو کر دی، لیکن اب اس کے بعد سے مختلف سٹیٹمنٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے حکومتی کیمپوں سے۔ جس طرح سے میں نے پہلے بات کی، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ عمران خان نے بات نہیں کی، ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو کہ باہر بیٹھی ہے وہ یہ پیغامات بھیج رہی ہے۔ تو یہ خان صاحب کے ہی پیغامات ہیں جو کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد بلکہ ان کی ہدایات کے مطابق ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیے جاتے ہیں، اور آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جو خان صاحب نے ہدایت کی ہے وہ ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے۔ اب یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے یہ کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، کیسا بنے گا؟ مذاکراتی کمیٹی جو کہ تشکیل دی گئی ہے خان صاحب کی جانب سے، وہ اس کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں سے، سربراہان سے بات چیت کرے گی۔ اب دیکھیں ایک الائنس پہلے بھی بنایا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے، جس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں محمود خان اچکزئی بھی شامل ہے، PK میپ پختونخوا ملی عوامی پارٹی وہ شامل ہے، جس کا ووٹ بینک اور سپورٹ بلوچستان میں خاصی حد تک ہے۔ اس کے علاوہ سردار اختر مینگل اس میں شامل تھے۔ سردار اختر مینگل صاحب اب تو پریکٹیکلی پالیٹکس سے وہ انیکٹیو ہیں، بیرون ملک ہیں وہ، اور ان کے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے وہ قومی اسمبلی کی نشست سے بھی استعفیٰ دے کر بیرون ملک میں ہیں، تو وہ بھی اس الائنس کا حصہ تھے۔ اس کے بعد اس الائنس میں ممکنہ طور پر شامل کیا جا سکتا ہے پیر پگارا صاحب کی جماعت کو۔ پیر پگارا صاحب کا جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں خاصا بڑا سپورٹ ہے
لیکن اس کو ووٹ میں وہ تاحال کنورٹ نہیں کر سکے ہیں، اس میں ابھی انہیں جو ہے وہ ناکامی ہے۔ لیکن اگر ایک بڑا نمبر جو ہے وہ ساتھ ملانا ہے اس الائنس میں تو ڈیفینیٹلی پیر پگارا ایک اچھی چوائس ہو سکتے ہیں، پیر پگارا کو بھی جو ہے وہ اس میں ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی جماعت ہے جو کہ اگر اس الائنس میں شامل ہو جاتی ہے تو موجودہ حکومت کی نیندیں اڑ جائیں گی، موجودہ حکومت کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت، جمعیت علماء اسلام۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، ان کے مدرسے کے جو طالب علم ہیں، جو فالوورز ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ لے کر چلے تھے، کراچی سے اسلام آباد تک آئے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ تھے، اور ان میں زیادہ تر ان کے فالوورز، ان کے مدرسے کے جو ہے وہ طالب علم، بچے، یہ تمام تر لوگ تھے جو کہ اس لانگ مارچ کی شکل میں اسلام آباد پہنچے تھے۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان اس الائنس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال سے موجودہ حکومت کو جو ہے وہ ختم کرنا ہفتوں کی نہیں بلکہ دنوں کی بات ہوگی۔ موجودہ حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ پھر کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان آ جاتے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب ایک حد تک عمران خان کو سیاسی فائدہ دیں گے، اس سے زیادہ وہ دینا نہیں چاہیں گے موجودہ صورتحال میں۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان کے موجودہ حکومت کے ساتھ خاصے اختلافات چل رہے ہیں۔ مدارس بل کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم میں ایک نقطہ شامل کیا گیا تھا، ایک بل شامل کیا گیا تھا جو کہ پاس نہیں ہو سکا، زرداری صاحب نے وہ واپس بھجوا دیا اعتراض لگا کر۔ اس پر اب اختلافات ہیں، مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کی دیگر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان اس الائنس میں آ جاتے ہیں تو موجودہ حکومت کے لیے سمجھ لیں کہ خطرے کی گھنٹی بج جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک اور جماعت ہے، اس کی بھی اسٹریٹ پاور ہے، اور وہ ہے جماعت اسلامی۔ لیکن جماعت اسلامی بھی شاید اس الائنس کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ ان کے متعدد رہنما وقتاً فوقتاً اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو جماعت اسلامی اب آتی ہے اس الائنس میں یا نہیں آتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی انہیں انوائٹ تو کیا جائے گا، انہیں مدعو کیا جائے گا، اور ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ تمام تر جو ہے وہ معاملات ہیں۔ اگر یہ الائنس بن جاتا ہے تو ایک بڑا نمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اس حکومت کے لیے بھی جو ہے یہ خطرہ بن سکتا ہے۔ تو یہ خان صاحب کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے اپنی سیاسی پارٹی کو، جو سیاسی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کہ وہ ان رہنماؤں سے بات کریں، ان رہنماؤں سے جو ہے وہ رابطہ کریں، اور ان سے بات کر کے یہ الائنس تشکیل دینے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس سے پہلے جو سول نافرمانی کی میں بات کر رہا تھا، ایک نقطہ اس میں رہ گیا تھا، میں وہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ سول نافرمانی کی تحریک اگر شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ بجلی کے بل ادا نہیں کیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ ٹیکسز ادا نہیں کیے جائیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو ذرائع ہیں آمدن کے حکومت کے لیے وہ بند ہو جائیں گے، اور خیبر پختونخوا سے اگر یہ آمدن بند ہو جاتی ہے، وہاں سے بجلی کے بل نہیں آتے، وہاں سے ٹیکس نہیں آتا، تو آپ سوچیں کہ معاملات کس حد تک بگڑ جائیں گے۔ تو یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے اگر وہ اس کو سیریسلی لیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا پریکٹیکلی کرتی ہے، اور یہ جو کال دینے کی بات کی جا رہی ہے اس پر کیا لاہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم خبر جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور گزشتہ ویلاگ میں نے اس حوالے سے بات کی تھی، اس کا فالو اپ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط لکھا تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کہ اس کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بلانے کی بات کی گئی تھی۔ اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس پر تقریباً 2 درجن کے قریب درخواستیں ہیں جو کہ اس کے خلاف آئی ہوئی ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی یہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس عہدے پر براجمان ہوئے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی آئینی بینچ بنا، جسٹس امین الدین خان اس کے سربراہ بنے۔ تو اب اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں تو ان سب کا مستقبل کیا ہوگا؟ جو جوڈیشل کمیشن کے فیصلے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے، جو آئینی بینچ ہے وہ ختم ہو جائے گا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی۔ تو وہ جو خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے، اس پر جواب آیا ہے یحییٰ آفریدی صاحب کا، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ نہیں بلایا جا سکتا، فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ آئینی کمیٹی سے مشاورت کے بعد ہی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تمام بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جاتی ہے، اس کے خلاف درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں،
تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہیں رہیں گے تو وہ کیوں یہ چاہیں گے کہ فل کوٹ اجلاس بلایا جائے اور یہ درخواستیں وہاں پر لگائی جائیں؟ جسٹس امین الدین خان کیوں یہ چاہیں گے کہ فل کوٹ اجلاس بلا کے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو ہے وہ لگائی جائیں؟ لیکن اگر آنے والے وقت میں کسی لیول پر جا کر کسی وقت میں جا کر یہ درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں سماعت کے لیے تو پھر ان سب کی حیثیت کیا رہے گی؟ وہ جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کی حیثیت کیا رہے گی؟ کیا ان پر سوال نہیں اٹھے گا؟ کیا اس حوالے سے تحفظات جنم نہیں لیں گے؟ لیکن موجودہ حکومت کیونکہ صرف اپنے مفادات کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی تھی، اس نے تو اس چیز کا سوچا ہی نہیں۔ اس نے تو جو اس کے ذہن میں آیا کہ ہم نے کس طرح سے اپنا راستہ کلیئر کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے اپنا مفاد حاصل کرنا ہے، انہوں نے تمام تر اقدامات کر دیے۔ تو یہ حالات جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے بغیر صحیح ہونے کے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اب عدلیہ کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، خصوصاً چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اگر مشاورت کرتے ہیں فل کورٹ بلانے کے حوالے سے تو وہ کب تک بلایا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔